बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है ये आपके साथ टेलीफोन लाइन पे बात करने का होता है। ये टेलीफोन कॉल्स लेने का दो मकसद होते हैं। एक तो मकसद ये होता है कि आपकी जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात की जा सके और जो शरई हदूद के अंदर रहते हुए अखलाकी तौर पे, अक़ली तौर पे जो हदायत है वो दी जा सके। ये बुनियादी तौर पे नसीहत होती है जो कि आपको दी जाती है। और इस नसीहत में क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको शरई हदूद के पैमानों के साथ आपको हदिया किया जाए, इसलिए कोई ना कोई हमारे साथ ऐसी शख्सियत भी होती है जो कि आपको इस पर रहनुमाई करते हैं। सैयदुर रहमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। खैरियत से आप? अल्लाह के एहसान। हदायत के ऊपर मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक कॉल याद आ रहा है, लेकिन वो मैं अभी कॉलर से बात कर लूँ, फिर बाद में लेता हूँ। ज़मान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़मान भाई, काफ़ी ही कोशिशों से काफ़ी देर के बाद अब दोबारा आपसे रब्ता मुमकिन हुआ है। कैसे तबीयत? अल्लाह का शुक्र है। कोशिशें जो है वो अल्लाह ताला रंग तो ले आता है ना फिर। जी जी बिस्मिल्लाह। सर, वो एक्चुअली आपसे ज़रा दोबारा दुआ के लिए अर्ज करने की, बहन का रिश्ता नहीं तय हो रहा कहीं पे। बहन का नाम क्या है ज़मान? अमीना। वो अमीना। जी जी। और अमीना की कितनी उम्र है बेटा? सर अमीना की उम्र होगी आई थिंक 25 से 26 के दरमियान होगी। अच्छा, अमीना को तस्बीह दी थी अगर पहले बात हुई थी तो? जी वो दी या मैं भी वज़ाइफ पढ़ रहा हूँ, दी थी पढ़ नहीं, रहा हूँ। वज़ाइफ आपने नहीं पढ़ने, वज़ाइफ अमीना ने पढ़ने हैं। जी जी पढ़ती है वो? कौन सा वजीफ़ा पढ़ती जी। है? जी वो एक तो बताया था सूरह कसस की आयत नंबर 74। अच्छा, जी वो रिश्ता वो रिश्ते आए भी हैं लेकिन कहीं पर बात बन नहीं रही है। बन जाएगी। आपने अमीना से 2 तस्बीहात कहनी है पढ़ने के लिए। जी जी कह सकते हैं? जी जी और ये पढ़नी है हदायत के साथ। जी जी ये अल्लाह के नाम है। एक नाम है या वली या वाली। जी जी याद रहेगा? जी जी बिल्कुल याद है। या वली या वाली। या वाली। जी और दूसरी तस्बीह है या रहमान या रहीम या करीम। जी ये तस्बीहात दोनों पढ़ते रहना है। और दूसरी तस्बीह जो है ये पढ़ के ख़ास तौर पे अमीना को कहना कि फिर वो अपने लिए दुआ करे। जी जी ठीक है? जी और अभी इतनी उम्र नहीं है कि आप इसके ऊपर बहुत फिक्र करें, अल्लाह ताला आसानी कर देगा। सर दुआ भी करते हैं इंशाअल्लाह, वालिदैन के लिए भी और हमारे सब बहन भाइयों के लिए, सेहत के लिए और रिज़्क़ के हलाल के। मैं सब के लिए दुआ गूँ, अल्लाह ताला आपको तैयब रिस्क भी दे और हलाल रिस्क भी दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हुज़ूर अक़दस, रिश्ते के लिए कोई ख़ुसूसी तौर पे कोई आयत? जी रिश्ते के लिए बिलाल भाई मैं अक्सर ये बताता हूँ लोगों को कि सूरह मरियम जो है उसकी तिलावत की जाए। लेकिन उसके लिए क्या करना है कि जो कुरान पाक हमें मिलते हैं ना, कुरान पाक के आखिर में एक नक्श लिखा होता है, सूरह मरियम का नक्श होता है। तो जो सूरह मरियम का नक्श है बावजू होकर कोई भी लिख सकता है उसको लिखें। नक्श से मतलब है 1 2 3 4 1 2 3 4 लिखा होगा। जो हरूफ होते हैं ना, हरूफ अब्जद होते हैं, जैसे 7 8 6 होता है, इस तरह के हरूफ वो पीछे सूरह मरियम के लिखे होते हैं। उनको लिख लेना है किसी पेपर के ऊपर, कागज़ के ऊपर, और उस कागज़ को सब्ज़ एक कपड़ा ले लेना, उसको खुशबू लगानी, उसमें उसको बंद कर लेना। और एक डिबिया में, जैसे ये कप है या इस तरह कोई डिबिया ऊपर से खुली हुई हो, उस नक्श को उसमें रख लेना, घर में किसी ऊंची जगह पे रख लें और सूरह मरियम की रोज़ाना तिलावत करनी है जो टाइम आपसे निकल पाए। और जब सूरह मरियम पढ़ ली, पढ़ने के बाद दुआ करनी और उसके ऊपर फूंक देना। इंशाअल्लाह रिश्ते खुद ब खुद घर चल के आएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये टोटका जो है ये आप याद कर लें और करें। मैंने ये बड़ी तस्दीक के साथ बहुत से लोगों को आगे दिया भी है और उनके कहाँ कामयाबी हुई भी है। जी फरजाना, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं जब एक्साइटेड हूँ कि मैं आपसे बात करने के लिए, मुझसे बात नहीं हो रही। मैं बड़ी देर से आपसे कॉल करना चाह रही थी। सलामत रहिए मेरा बेटा, आप बात कीजिए। मैंने ये कहना था कि मेरी शादी को 7वां साल शुरू हो गया। फरजाना, आपकी किसके साथ शादी हुई है आपकी? इजाज के साथ। इजाज नाम, मोहम्मद इजाज उनका नाम है। ठीक है। अच्छा फरजाना, अब ये बताइए कि आप दोनों के मेडिकल टेस्ट जो हैं वो क्या कहते हैं? जी जी मेडिकल टेस्ट मेरे ठीक है। मेरे हस्बैंड की स्पर्म्स में थोड़ी कमी है। थोड़ी कमी से क्या मुराद? मीन कि उनके स्पर्म्स रेट जो होने चाहिए प्रेगनेंसी के लिए वो नहीं है। तो वो मेडिसिन यूज करते हैं, मेडिसिन खाते हैं, टेस्ट भी करवाए, लेकिन वो इम्प्रूव नहीं होते। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपसे बात करना चाह रही थी कि आप हम इसका कोई हल बताएं, हमारे लिए दुआ करें आप। अच्छा फरजाना, ये बताइए कि आपने टेस्ट कहाँ से कराए थे?
ٹیسٹ میں نے لاہور گائنیکولوجسٹ ڈیفینس میں رانا نہیں بیٹا ٹیسٹ تو نہیں نا وہ کریں گے, ٹیسٹ تو کسی لیبارٹری میں اچھی میں جائے گے نا. جی وہ ٹیسٹ میں نے وہ چغتائی سے بھی کروائے ہیں, اور یہاں ہمارے پاس ایک. آپ نے اپنے ٹیسٹ کروائے ہیں؟ جی میں نے اپنے بھی کروائے ہیں. آپ کے ٹیسٹ کلیئر ہیں؟ جی میرے ٹیسٹ کلیئر ہے. کون سے ٹیسٹ کلیئر ہیں؟ میں نے کروائی وہ ایکس کا کروایا, وہ میری امپروو ہے. وہ ٹھیک ہے میری. میں ڈاکٹر کو چیک کروایا, انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹھیک ہے وہ ایکس. آپ کی کتنی عمر ہے اس وقت؟ میری عمر 39. تو آپ نے آئی وی ایف کی طرف کیوں نہیں دھیان کیا؟ سر وہ بہت مہنگا ہے اور میں آئی وی ایف کی طرف جا نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتی اسے. اچھا, میں اس کے لیے بہت دعا گو ہوں فرزانہ, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے رپورٹ ساری کلین ہے. پتہ نہیں کیوں, اللہ کرے کہ ساری کلین ہو, مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری کلین نہیں ہے. آپ کو بھی پرابلم رہا ہے, اگر ہے نہیں تو کم از کم رہا ضرور ہے. اب میاں کا جو پرابلم ہے وہ بھی درست ہے, لیکن آپ کو آج سے 5-7 سال پہلے آئی وی ایف کی طرف چلے جانا چاہیے تھا. میں اس میں جو مدد کر سکتا ہوں وہ یہ کہ ڈاکٹر ساجدہ سے کہہ سکتے ہیں, آپ کو وہ جو بھی رعایت کر سکتی ہیں وہ ضرور کریں گی. لیکن آئی وی ایف کے علاوہ مجھے کوئی اس پہ اور راستہ نظر نہیں آتا, مجھے کم از کم نہیں آتا. اللہ چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن آپ کو آئی وی ایف کی طرف فوری طور پہ جانا چاہیے. پہلی بات تو یہ, اور دوسری بات یہ جی ان سے کیسے مطلب رابطہ کروں گی ان سے؟ آپ گوگل کریں, ساجدہ شاہ نواز, نمبر لیں, حوالہ دیں, انہیں کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, آپ ہماری مدد کریں, وہ کر دیں گی انشاءاللہ تعالی. آپ پیج پہ جائیں, آیت کریمہ پڑھنا ہے اور اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا ہے. کنسیپشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ خاتون کا اپنا مزاج ہے. آپ نے اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا ہے اور آیت کریمہ پڑھنا ہے, اور فوری طور پہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے آئی وی ایف کی طرف جو ہے وہ نیت کرو اور اس کے ساتھ آگے چلو. یہ واحد راستہ اس وقت کم از کم مجھے تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ سچویشن نہیں ہے, کیونکہ پرابلم مجھے دونوں طرف نظر آتا ہے. لیکن آپ کے ہیلدی ایگز اور ہیلدی سپرمز جو ہیں ان کے ساتھ ابھی 1-8 سال اور چانس لیا جا سکتا ہے. سو چانس جو ہے وہ لے لو ابھی فوری طور پہ جتنی بھی جلدی ہو سکے انشاءاللہ. حضور اقدس بچے کے لیے کوئی خاص دیکھیں جی, ایک تو یہ دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, حضرت جی زکریا علیہ السلام کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہر نماز میں یہ نماز کے بعد دعا کریں, اور دوسرا ایک وظیفہ ہے دن میں کم از کم ایک بار کریں, ربی حبلی من الصالحین, ربی حبلی من الصالحین. یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے, اور جب یہ 100 دفعہ مکمل ہو جائے نا تو پھر 100 کے بعد یعنی کہ 101 بار جو اگلا نمبر آتا ہے نا, صرف ایک بار 100 بار ربی حبلی من الصالحین, اور 100 کے بعد فبشرناہ بغلام حلیم. یہ قرآن پاک کی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, کہا کہ اللہ ہمیں بیٹا دیجیے. اللہ نے کہا کہ صالح مانگا, کہا حلیم دیں گے. تو ربی حبلی من الصالحین 100 دفعہ پڑھیں, اور کسی کو بھی اگر کوئی اولاد کا مسئلہ ہے, لیکن وظائف ضرور کریں. لیکن جیسے آپ نے کہا ٹیسٹ میڈیکل جو فیلڈ ہے ہمیں اس کو نہیں چھوڑنا, اس کو پہلے وہ اسباب ہے نا, پہلے اس کو اختیار کیا جائے, اور پھر ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگی جائے رب حبلی من الصالحین 100 بار. رب حبلی من الصالحین یہ ضرور دعا مانگیے گا, جو بھی چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے. جی حمیرہ السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بیٹی. سر میں ناروال سے بات کر رہی ہوں. جی جی سر میرا مسئلہ ہے, میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. اچھا, پچھلے تقریباً 11 سال سے. کتنے سال سے؟ بیٹا سر 11 سال ہونے والے ہیں. میرا بیٹا 11 سال کا ہو گیا. اس کی ڈلیوری کے بعد سر میرے ساتھ پتہ نہیں کیا پرابلم ہوئی تھی. وہیں پہ مجھے کوئی کہہ رہے تھے الرجی ہوئی ہے, کوئی کہہ رہا تھا ری ایکشن کسی چیز کا, میڈیسن کا ہو گیا, سمجھ نہیں آ رہی. اور تب سے سر میں نے میڈیکل لاہور جہاں تک میری پہنچ تھی. آپ کا مسئلہ ہے کیا سر؟ الرجی اب ڈائگنوز کی ہے انہوں نے. کس چیز کی الرجی؟ سر پتہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے ہم لوگ الرجی اس کو ڈائگنوز کر دیتے ہیں. ایسا نہیں بیٹا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ جس چیز کو ڈائگنوز نہ کر سکیں اس کو الرجی کہہ دیں.
الرجی ہوگی تو الرجی ہوگی. میں نے تو سر جہاں تک میں الرجی ہوتا کیا ہے, مسئلہ ہے کیا, مجھے وہ سمٹم بتاؤ. سر یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن میرے جو سمٹمز ہوتے ہیں نا سر, میری الرجی ہونے سے پہلے ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے, پتہ نہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, چھوٹی سی چیز سے بھی ایسے پین ہوگی جس تو سے الرجی ہو جائے گی. کیا ہوگا سر جسم میں تھوڑی سی پین ہو یا کہیں بھی جسم میں درد ہو, تھوڑی سی تھکاوٹ ہو جائے تو سر پتہ ہی نہیں چلتا. یہی تو الرجی جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ کی گالیں پھول جاتی ہیں, آنکھیں سوج جاتی ہیں, جسم پہ دبے پڑتے ہیں. پھول جاتا ہے جسم پہ, تڑپڑ یا دبے جس کو کہتے ہیں سر, وہ پورے جسم پہ پڑ جاتے ہیں, سویلنگ جسم میں بہت درد, وامٹنگ, موشن, ہر طرح کی, ہارٹ بیٹ تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا یہ بتاؤ, ایمرجنسی میں بھی جاتی رہی ہوں سر میں, ادھر ہر طرح کا میں نے ٹریٹمنٹ کروا لیا, لیکن وہ بھی کہتے ہیں سوری ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹریٹمنٹ کیا کرایا پھر آپ نے؟ سر اب تو میں کچھ بھی نہیں کرواتی. نہیں, جو کروایا وہ کیا کروایا, کس چیز کا ٹریٹمنٹ سر کروایا؟ کچھ بھی نہیں, ایمرجنسی میں جاتی ہوں, وہ یہ اینٹی الرجی دے دیتے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ ایسی پتہ نہیں تو ڈرپس لگتی ہیں, وہ لگاتے ہیں, 1-2 دن رکھتے ہیں, نہیں فرق پڑا تو انہوں نے, اب تو میں نے جانا ہی سر پچھلے 4-5 سال سے چھوڑ دیا. اچھا اب تو میں گھر میں وہ اینٹی الرجی کا انجیکشن لگوا لیتی ہوں, وومٹنگ کا لگوا لیتی ہوں, پیٹ درد کا لگوا لیتی ہوں, سمجھ ہی نہیں آتی ہے سر کیا. تو سمجھ تو آ رہی ہے نا, الرجی ہے, اس میں نہ سمجھنے والی کیا بات ہے میرا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی میڈیسن نہیں, کوئی کیا ٹھیک نہیں ہو رہی ہوں سر. میرے تو جسم میں 24 گھنٹے پین رہتا ہے, اور میں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے سر, میں تو مایوس بھی ہونا شروع ہو گئی ہوں, تو بہت عجیب سی کنڈیشن ہو جاتی ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ میرا کہ آپ کا جو پریشانی کا ایک رد عمل ہوتا ہے, جیسے انگزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں, انگزائٹی کیسی ہے, پریشان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے سر, پتہ نہیں, یہ شاید مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے زیادہ ریئیکٹ کرنا شروع ہو گئی ہوں, لیکن ہوتی ہوں میں سر. اچھا یہ بنیاد جو ہے نا آپ کی اس الرجی کی, وہ بنیادی طور پہ آپ کا انگزائٹی ڈس آرڈر ہے. اور اگر آپ شادی سے پہلے بھی یاد کرو تو آپ کی انگزائٹی تب بھی تھی, یہ کوئی بعد میں نہیں ہوئی کہ بچے کے بعد ہے, یہ پہلے بھی تھی, یہ اب بھی ہے. اب اس کا جو علاج ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ انگزائٹی رکھو اور انجیکشن لگواتے رہو. 2 چیزیں کرنی ہے, ایک تو تم نے پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح. جی سر. پڑھ لو گی؟ جی سر, میں تو ویسے بھی بہت سے وظائف کرتی رہتی ہوں, لیکن الحمدللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی. میرے مائنڈ میں بس آپ آتے تھے ہر دفعہ کہ کسی طرح آپ سے بات ہو جائے تو بہتر ہی ہو جائے گی انشاءاللہ. اب انشاءاللہ تعالیٰ تم نے ایک تو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, یہاں تک بس, اور ہر وقت پڑھنا ہے. اور دوسرا تم نے پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک. یہ دونوں تم نے تسبیحات جو ہیں یہ پڑھتے رہنا ہے, پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ تم نے گندم کھانی چھوڑ دینی ہے, گندم کسی بھی طرح کی, کسی بھی طرح کی کیا مطلب ہوتا ہے, ڈبل روٹی ہو, بیکری ہو, حلیم ہو, نہاری ہو, جس میں گندم ہے نا, روٹی ہو, گندم نہیں کھانی تم نے, کم از کم 6 مہینے کے لیے چھوڑ دو گندم. جی سر. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر. تیسری چیز تم نے یہ کرنی ہے کہ صبح تم نے جب اٹھتی ہو تو 7 بادام کھانے ہیں کاوے کے ساتھ, چائے کی پتی کے کاوے کے ساتھ. جی سر. 7 بادام چھلکے کے بغیر. جی سر. کر لو گی؟ جی سر انشاءاللہ. اب آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تم نے جو اومیگا 3 ہے, اومیگا 3 یہ جیسے کہتے ہیں نا مچھلی والا کیپسول, جی سر, یہ لینا ہے تم نے روز ایک. جی سر ٹھیک ہے. اب میں نے جو باتیں بتائی ہیں تمہیں یاد ہیں انشاءاللہ سر؟ جی سر مجھے یاد ہے. تسبیح پڑھنی ہے, جی سر. گندم چھوڑنی ہے, جی سر. صبح نہار میں تم نے 7 بادام کھانے ہیں چائے کے کاوے کے ساتھ, دودھ ڈالے بغیر. یہ تمہارا ناشتہ ہے. جی سر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور تم نے اومیگا 3 یہ گولی لینی شروع کرنی تاکہ تمہارا جو ڈیفنس میکانزم ہے باڈی کا وہ بہتر ہو. انگزائٹی بھی ٹھیک کرنی ہے تم نے تسبیح سے, اور اپنی باڈی کی امیونٹی تم نے بنانی ہے, اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. سلامت رہو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال, ہاں جی بلال بھائی, میرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم ویسٹ نہ کروں. یہ ہے کہ میری بیٹی ہے, میں نے اس کی شادی کی تھی 2018 میں. بیٹا نام بیٹی کا یاسمین؟ بیٹی کا نام ہیرا فاطمہ. ہیرا فاطمہ. ٹھیک. کس سے شادی کی تھی؟ شادی کس سے کی تھی؟ شادی کس سے کی تھی؟ کس سے کی تھی؟ حیدر علی نام تھا بچے کا, لیکن اس کی میں نے پھر خلا لے لی.
حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ خلا لے لی. اچھا. اب 3 سال ہے خلا لیے ہوئے. میں جہاں بھی رشتے کی بات کرتی ہوں نا سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے اور ایک دم سے بات ایسے ہو جاتی ہے ہوا میں کہ رشتہ کر نہیں پا رہی. باپ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے, 2 اچھا بھائی ہیں, یاسمین مجھے ایک جملے میں بتانا کہ خلا کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ بلال بھائی بات یہ تھی کہ وہ بچہ جس کے ساتھ زندگی گزرنی تھی وہ صرف ایک بات پہ تھا کہ میں نے 10 سال بعد بھی طلاق دینی ہے, میں نے آج بھی طلاق دینی ہے, میں نے دینی طلاق ہے. اس نے دی تھی بڑی طلاق؟ کوشش کی. اس کا اپنا کوئی اختلاف ہوگا وہ مجھے نہیں اس نے پتا. دی تھی, اس نے طلاق دی تھی؟ نہیں. تو آپ نے خلا میں جلدی کیوں کی یاسمین؟ جلدی یہ کہہ لیں کہ حالات ایسے ہو گئے تھے. نہیں وہ کیا حالات تھے مجھے نہیں اس طرح نہیں, فلسفہ نہیں سمجھاؤ مجھے. آپ نے بیٹی کو خلا دلایا ہے کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ بلال بھائی یہ تھا کہ کوئی بھی اس کے ان لاز میں سے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا تھا. کیا ذمہ داری نہیں اٹھاتا تھا؟ کوئی بات بتاؤ کرنے والی بات جس پہ کہ خلا ہوتا ہے. تم ماں ہو نا آخر. جی بات یہ تھی کہ یہ کہہ لیں کہ روٹی پانی دوا دارو کوئی کام ان کے ذمہ نہیں تھا. اور اب اینڈ پہ مجھے انہوں نے کہا کہ جو بچہ ہوگا جب فیملی سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کی بھی ذمہ داری نانی اٹھائے گی. اب مجھے یہ بتائیں کہ نانی جو ہے اکیلی وہ کیسے اٹھا سکتی ہے دوسروں کے بچوں کی ذمہ داری؟ تو آپ کو اگلی شادی کرنے میں اب جلدی کیوں ہے؟ اگر وہ اگلوں نے بھی یہی کہا پھر کیا کرو گی؟ جلدی نہیں ہے. میں چاہ رہی ہوں تو کہ پھر صبر کرو آرام میں سے. یہ فیصلہ ہو جائے کہ شادی ہو جائے کیونکہ آج میں زندہ ہوں. ہاں تو کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. باپ اس کا ہے نہیں, میں ماں ہوں نا. نہیں آپ نے ماں ہونے کی حیثیت سے بڑی اچھی ذمہ داری اٹھائی کہ بیٹی کو آپ نے خلا دلوا لیا. بہت اچھا کام کیا آپ نے. نہیں غلط کام ہے لیکن مجبور ہو کے. نہیں کیا آپ کی کیا مجبوری ہے؟ آپ کی شادی تھوڑی ہے. لیکن وہ جب بات ایک ہی تھی اس کے پیرنٹس نے بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا کہ ہم یہ شادی. انہوں نے مجھے, میں بتاتی ہوں آپ کو جو مین بات خلا کے لیے میں نے جس وجہ سے خلا لی, اس کا جو سسر تھا نا ان سے میں نے بات کی بلا کے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے کہ کیوں بچہ ایسے کر رہا ہے, آپ اسے سمجھائیں. بچہ کیا کر رہا ہے؟ بچہ کیا کر رہا ہے؟ وہ باہر کینیڈا میں تھا تب پڑھ رہا تھا. تو کیا نہ پڑھے؟ جی کیا نہ پڑھے؟ مسئلہ کیا تھا؟ آپ نے خلا دلوایا کیوں؟ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ اس کے والد صاحب نے مجھے یہ بات کہی کہ میرا بیٹا اس لائف کو چلا نہیں پا رہا, میں اگر اس کے ساتھ, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ وہ طلاق دیتا آپ لے لیں. میں نے انہیں کہا مجھے ریزن دیں, کوئی ریزن ہو, میری بچی میں کوئی خامی ہے تو پھر میں بات کروں اپنی بچی سے. بچہ پڑھ رہا تھا, تعلیم حاصل کر رہا تھا نا. جی اچھا سنیں, انہوں نے مجھے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں قرآن اٹھاتا ہوں, کلمہ پڑھا. انہوں نے کہا کہ اگر میں اس بچی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہوں تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. آپ یہ فیصلہ لیں. میں اللہ کے حکم کو سمجھ کے کہ کوئی. اچھا یہ مجھے بتاؤ, مجھے یہ بات بتاؤ, یہ شادی جو تھی یہ آپ کی بیٹی کی پسند کی تھی؟ نہیں. تو پھر شادی کی کیوں ایک بچہ جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ؟ میرے ہسبینڈ بیمار تھے, ڈائلیسس پہ تھے, اور ان لوگوں نے یہ کہہ لیں کہ اس کی جو بچے کی یاسمین جی تمہیں میں ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے ایک مشورہ دے رہا ہوں جی, اور تم نے یہ نہیں ماننی بات, تمہیں میں یہ بھی بتا رہا ہوں. نہیں میں مانوں گی. تم نہیں مانو گی, پکی بات ہے. یہاں فون تم نے رکھنا ہے, ادھر تم نے ساری واپسی کر لینی, یو ٹرن. تم نے اپنی بچی کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی. یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ہاں جی. تم جا کے سسروں سے پوچھو, تم جا کے اپنے دمادوں سے باتیں کرو, اس نے تھریٹ کر. تمہاری شادی تو ہو چکی ہوئی ہے نا, تمہارا شوہر جو ہے وہ مر گیا, تم اب بیوہ ہو. اپنی بیٹی کی جان کو بخش دو. لوگ جب آتے ہیں نا تو وہ صرف ہیرا فاطمہ کو نہیں دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے یاسمین کے مزاج کو کہ اس کا مزاج کیسا ہے. وہ کہیں گے اس کے ساتھ گزارا کون کرے گا جو اکیلی ماں ہے, بیٹی کے پیچھے پیچھے آتی ہے یہ. اب کیا کرو گی؟ اب بیٹی کا قصور ہے اس میں, اب اس میں قصور جو ہے وہ یاسمین کا ہے.
یاسمین کو ایک نیوٹرل ماں بن کے رہنا ہے جس میں کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی میں کوئی بھی مداخلت نہ کرے, نہ کسی کو کرنے دے. میاں بیوی تعلیم حاصل کر رہا ہے بچہ, وہ اپنے معاملات کو ہینڈل کر لیں گے, وہ وقت لگے گا. بلال بھائی میں نے آپ کو بتایا, آپ نے میری بات سمجھی نہیں. انہوں نے, اس کے والد صاحب نے آ کے قرآن اٹھا کے مجھے کہا کہ یہ فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے. یاسمین میں نے کہا تھا نا کہ تم نے بات نہیں ماننی, تم نے نہیں بات ماننی, نہ تم نے سمجھنی ہے نہ سننی ہے. جب ایک خلا ہو چکی ہے اور وہ بچہ پڑھے یا جاب کرے, اس کا تو میری زندگی میں کوئی تعلق نہیں رہ گیا. درست ہے. آئندہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر بچہ کہیں اپنا کیریئر بنا رہا ہو تو جلد بازی نہیں کرتے. نہیں وہ پڑھے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بچی کو میں یہ نہیں کہتی کہ میں نے آج تک اپنی بچی کو ایک بات سمجھائی تھی کہ اچھا یاسمین اب تم 1 منٹ کے لیے چپ ہو جاؤ. جی جی. اور یہ بھی نہیں تم نے ہونا. جی جی. تم نہیں ہوگی, نہ تم نے بات سننی ہے نہ ماننی ہے. اس لیے میری طرف سے بات جو ہے نا بس اتنی ہے, اور ہاتھ باندھ کے اپنی بچی کی زندگی سے دور ہو جاؤ. رشتہ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا, لیکن اس کو کہو کہ اپنی صحت کا خیال رکھے, خاص طور پہ پی سی او کا. یہ لفظ یاد رکھو گی. اس کے ساتھ 2 مسئلے ہیں, پی سی او کا مسئلہ اور ہیرا کے فاطمہ کے ساتھ غصے کا مسئلہ, دونوں مسئلے ہیں اس کے ساتھ. اور اوپر سے اماں یاسمین, بیٹی سے کہو کہ غصہ چھوڑے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, اپنی صحت کا خیال رکھے, آیت کریمہ پڑھے, اور رشتہ انشاءاللہ ضرور آئے گا. یا ولی یا والی پڑھے, یہ 3 تسبیحات کرے, اور آئندہ شادی جب کرو تو بیٹی کو رخصت کرنا, بیٹی کا پیچھا مت کرنا. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی. سر مجھ سے, میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے. میرے میاں سرفراز ہے ان کا نام. جی. وہ باہر جاتے ہیں, کبھی کامیابی نہیں ملی, بس ایسے گئے ہیں. 1 سال کے اندر اندر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ واپس آ جاتے ہیں. میں بڑی پریشان ہوں. ابھی وہ اسی مہینے. اچھا ریحانہ 1.5 سال کامیابی ملتی ہے نا؟ ملتی ہے, لیکن اس میں وہ میں نے قرض لیا کہ وہ اترتے ہیں اور وہ گھر آ جاتے ہیں, بس اتنا ہی ہوتا ہے. کیا مطلب اترتے ہیں؟ تو 1.5 سال کہاں گزارتے ہیں ایئرپورٹ پہ؟ 1.5 سال کہاں گزارتے ہیں جب وہ باہر جاتے ہیں؟ تو 1.5 سال کہاں گزارتے ہیں؟ ایک میں یہی کہہ رہی کہ گزارتے تو وہ باہر ہی ہیں, لیکن قرض لے کے بھیجتے ہیں, قرض اتر جاتے ہیں, گھر کا سلسلہ چلتا ہے, آگے کوئی لائن بننے کا نظر آتا ہے کچھ, تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ واپس آ جاتے ہیں. یہاں کیا کرنا چاہتے ہیں یا باہر کیا کرنا چاہتے ہیں, کام کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں, یہ تو کیا کہہ سکتی ہوں, بس وہ محنت مزدوری کرتے ہیں باہر بھی جا کے. آپ کو یہ دعا کریں, کچھ ایسا بتائیں. ایک سیکنڈ ریحانہ, یہ میری بات بتاؤ, تمہارے خیال میں وہ محنتی آدمی ہے سرفراز؟ جی ہے. تو محنت کرتا کیوں نہیں ہے؟ کرتا تو ہے محنت. ابھی کہہ رہی ہو, کمال بات کہہ رہی ہو. بلال بھائی قرضے کیسے اترتے ہیں؟ قرضے کیسے اترتے ہیں؟ جو قرضے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں اور قرضے اترتے کیسے ہیں؟ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ قرضے اترتے ہیں, وہ کماتے, قرضے اتر گئے, کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ واپس آ جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ایک میں تمہیں بات بتاؤں نا, کیا ہو جاتا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. جب تم گفتگو کرتی ہو نا تو تم اپنی گفتگو میں انتہائی بے برکتی والے جملے استعمال کرتے ہو. تم نے پتہ ابتدا میں کیا جملہ اپنے خاوند کے لیے استعمال کیا کہ اعداد بندہ ہی کچھ نہیں. اب تم ایک بیوی ہو, تم اگر اس کو محبت نہیں دے سکتی ریحانہ, تو کم از کم ایک اچھا جملہ تو دے سکتی ہو نا. یہ تو کر سکتی ہو کہ نہیں کر سکتی؟ صحیح. اپنے لفظوں کو احتیاط سے استعمال کرو, اچھی بات کرو, بدگمانی مت کرو. ہوتا ہی کچھ نہیں. اگر میں اس کا جواب یہ دوں مثال کے طور پہ کہ اس کی دوسری شادی کر دو, اللہ برکت ڈال دے گا, پھر ٹھیک ہے. اللہ رحم کیا کرے, اس میں کون سی ناجائز بات ہے؟ اس میں ناجائز کیا ہے ریحانہ؟ اس لیے اپنے کس کی, سرفراز کی, اس پہ میرا منہ بند رہنے دو. ایبسولوٹلی. لیکن تمہارے لیے یہ مشورہ ہے کہ خدا کے واسطے اپنے الفاظ کو, اپنے جملوں کو تھوڑا سا اللہ کے واسطے رحمانیت کی طرف لے کے جاؤ. اچھا, جو اللہ اسی طرح پلٹتا ہے جس طرح اس سے گمان کیا جاتا ہے. گمان اچھا کرو. وہ کر رہا ہے نا, نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں, اس سے کہو سورہ اخلاص پڑھے, اور تمہیں ہدایت یہ ہے کہ تم اچھے لفظ بولا کرو کسی کے لیے بھی. رفتار سست کر لیں, تھوڑی سی رفتار. یہ بات ہو سکتی ہے. اور استغفار کی تسبیح کیا کریں؟ تم نے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے. اچھا, کس کی تسبیح پڑھنی ہے؟ استغفار کی. اور شوہر نے, سرفراز نے کیا پڑھنا ہے؟
सूरत इखलास। सूरह इखलास पढ़ना है, अल्लाह उसको कामयाब करेगा, लेकिन बुरे जुमले नहीं कहते किसी के लिए। एक बात, आपकी बात, अगर वो सऊदी अरब की तरफ जाएं तो कामयाबी मिलेगी? ये दुबई में ज्यादा कामयाब होगा, सऊदी अरब में भी कामयाब होगा, रियाद में कामयाब होगा। अच्छा, जरूर जाए, बड़ी मेहरबानी, बहुत सलामत रहो, मेहरबानी। पढ़ता रहे जरूर, ठीक है। हजूर ये बात कोई मुश्किल है कहनी कि अगर जो किसी के लिए कोई बात करे तो कम से कम जुमला खूबसूरत होना चाहिए भाई, असल में बरकत ही नहीं डालनी बात चाहिए। यह है कि वो क्या कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। हाँ। बंदा कामयाब हो तो बीवी का हाथ होता है, अगर बीवी कामयाब हो तो मर्द का हाथ होता है, दोनों का, यानी कि आपस के साथ जो निकाह होता है ना, ये एक एग्रीमेंट होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ये जो इनका मियां जो था, यकीनन अगर कर्ज उतरता है तो वो मेहनत करता कर रहे हैं ना, वो लेके आता है। आगे ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है जो बाहर लोग कमाने जाते हैं ना, जब वो पैसे भेजते हैं तो कुछ खा लिए, कुछ उड़ा दिए, कुछ दे दिए, तो एतदाल नहीं आता हमारी ज़िंदगी में। अगर हम 10,000 कमा रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसके अंदर अंदर रह के ये सारे मामलात करें। यहाँ पे ये नहीं होता, जब आया तो उड़ा दिया, तो अपनी ज़िंदगियों से बरकत इस तरह उठ जाती है। और जैसे आपने बड़ी प्यारी बात की कि कम से कम जुमले तो हमें अच्छे अदा करने चाहिए, तो मैंने साथ कहा कि थोड़ी सी अपनी रफ्तार को सुस्त करें। रफ्तार सुस्त करने से मुराद ये है कि जो नेमतें अल्लाह ताला की मिल रही हैं उस पर शुक्र करें, और जो मियाँ है उसका हौसला बढ़ाया जाए ताकि वो मजीद जो मेहनत कर रहा है मजीद और मेहनत करे। वक्फे में जाऊंगा, लेकिन ये बात कितनी खूबसूरत की कि बीवी जो है उसको अपने शौहर का हौसला बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके कि वो कहे कि नकम्मा जी आज तक कीते कुछ नहीं, तो फिर ज़िंदगी गुजर कैसे रही है। ये नाशुक्रापन जो है ना, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये मेरे दिल की आवाज़ है, ये आपके जो आने वाले बरक़ात के दिन होते हैं ना, या बरक़ात के लम्हात होते हैं, ये उनके अंदर भी एक ब्रेक है ना, वो आपने खुद लगाई होती है। इसलिए वो तमाम रिहानाएँ जो इस तरह का जहन रखती हैं, खुदा के वास्ते नेक बात करें, अच्छी बात करें। अगर अच्छी और नेक बात नहीं कर सकती तो फिर कम अज़ कम खामोशी इख्तियार करें। और सूरह रहमान जो है वो सरफराज आपने रिस्क के लिए ज़रूर पढ़नी है, अल्लाह बहुत रिस्क देगा। एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो जितने भी कॉलर आते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हद्दुल इम्कान इंतहाई एहतराम के साथ उनको एक मशवरा दूँ। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि मैं पर्दे में रखता हूँ और नहीं कहता, इसलिए वो सुनने वाला जो है वो शायद ये समझता है कि हकीकत का जो अदराक है वो नहीं हो रहा। लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हकीकत का इदराक हो जाए और पर्दा रखे। मैं इस बात को सुन्नत रसूल समझ के करता हूँ, इसलिए जो हदायत जो मशवरा दिया जा रहा होता है उस पर तवज्जो करनी चाहिए ज़्यादा, और फिर तस्बीहात की तरफ इतनी तवज्जो करनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी की रेगुलरिटी बन जाए। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी सर, वालेकुम सलाम। जी आमना बेटा, मुझे अपने भाई के लिए पूछना था, उसके रिश्ते के हवाले से। मेरे पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं। तो उसका नाम है बिलावल। क्या नाम है? और बिलावल। बिलावल, जी सर। अच्छा। तो इसकी शादी के लिए परेशान है कि कब तक होनी चाहिए, आप सर्च कर रहे हैं। बिलावल की कितनी उम्र है बेटा? 27 साल सर। तो क्यों परेशान है? रिश्ता नहीं आ रहा या क्या मसला है? जी सर, रिश्ता नहीं आ रहा। हम लोग मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कि आजकल आप जानते हैं कि लड़कियों को ढूंढना और उनके लिए भी, लड़कों के लिए मुश्किल हो गया है। तो पेरेंट्स, लड़कों के पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो गया, तो इसलिए हम थोड़ा सा परेशान रहते हैं। बिलावल क्या करता है? सर अच्छी है। क्या करता है? IT डिपार्टमेंट में। अच्छा, मैं बिलावल के बारे में बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हूँगा अनलेस कि वो चूज़ करे कि उसने शादी नहीं करनी। ये समझ रहे हो बात? जी सर। उसे कहना कि वो या रहमान या रहीम या करीम पढ़े एक, और दूसरी तस्बीह पढ़े या वली या नसीर। ठीक है सर। ये 2 तस्बीहात पढ़ता रहे, शादी उसका इशू नहीं होगा अनलेस कि वो चाहे ना शादी होना, शादी इशू नहीं होगा, इंशाल्लाह शादी हो जाएगी जल्दी। तो सर आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं चाहता कि हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब रिश्ता होगा ना, तो बिलावल अगर रिजेक्ट नहीं करेगा तो रिश्ता ना होने के अंदर कोई मसाइल नहीं आएंगे इंशाल्लाह। ये बिलावल की डिसीजन होगी। दोनों तस्बीहात बिलावल से कहना कि पढ़े, बिलावल ने पढ़नी है ये तस्बीहात। जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बेटे। जी बेटा। बात कर रही हूँ। जी बेटा। जी थैंक यू सो मच बात करने के लिए। पहले तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए, मेरी मम्मा की तरफ से, मेरी तरफ से। सलामत रहिए, सलामत रहिए।
جی اصل میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرا رشتہ ہوا تقریباً منگنی ہو چکی ہے 2 ذی الحج کو لاسٹ ایئر میری منگنی ہوئی ہے اور 1 سال گزر چکا ہے لیکن وہ شادی تک کا نام نہیں لے رہے, وہی ٹال رہے ہیں. اور لڑکے کا نام علی رضا ہے, لڑکے کا نام, اور وہ جاپان میں ہوتے ہیں. تو ابھی مسئلے مسائل تھوڑے سے پیدا ہو رہے ہیں, تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ماں باپ بھی جو ہیں وہ ٹینشن لے رہے ہیں, تو پلیز آپ تھوڑی سی رہنمائی اگر کر دیں گے تو. عائشہ اس شادی میں آپ کی ذاتی دلچسپی ہے؟ جی میری بھی دلچسپی تھی, ان کی طرف سے بھی دلچسپی تھی, ان کی طرف سے رشتہ بھیجا گیا تھا. نہیں بھیجا تو اس نے رشتہ تھا, لیکن یہ آپ کی اپنی چوائس تھی کہ علی رضا سے شادی کرنی ہے. جی میری چوائس بعد میں تھی, پہلے علی رضا کی چوائس تھی. کیسے پتہ کیسے چلا علی رضا کو آپ کا؟ میرے جو والد ہیں وہ ان کے بیسٹ فرینڈ, ان کے والد کے بیسٹ فرینڈ ہے, میرے والد ان کے والد کے بیسٹ فرینڈ ہے. آپ علی رضا کو یعنی کہ بچپن سے جانتی ہیں؟ جی میں پہلے سے جانتی ہوں. جی آپ علی رضا کو ایز اے مین, ایز اے مرد کیسا پاتی ہیں؟ جی اچھے ہیں, نیچر وائز تو اچھے ہیں, لیکن بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ موڈی ٹائپ کے انسان ہیں. اچھے ہیں اور موڈی ہیں سے کیا مطلب؟ موڈی کا مطلب کہ وہ خود کہہ رہے ہوتے کہ میں ضد کا بہت پکا ہوں. تو ابھی آپ نے ان سے جب پوچھا کہ وہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ ہم نے ان سے پوچھا ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ پہلے تو ان کی ایک سسٹر کی شادی نہیں ہو رہی, وہ بھی ایک جواب پیش کرتے ہیں. دوسرا وہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی فی الحال ہم نہیں کریں گے, دسمبر تک ابھی ویٹ کریں. لیکن وہ اوتھینٹک بات نہیں بتا رہے, پراپر نہیں بتا رہے کہ ہم کب کریں گے. ہمیں وقت بھی تو بتائے نا کہ اب کریں گے, ہمارے ماں باپ پوچھتے بھی ہیں. اگر یہ شادی آپ نہ کریں تو آپ کے پاس اور کیا آپشنز ہیں؟ فی الحال تو کوئی رشتہ نہیں ہے یا اس طرح کوئی آپشن نہیں ہے. دیکھو اس لیے اس میں کوئی بہت زیادہ اگریسو ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے نا. اگر وہ اگلے دسمبر کہے گا آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے, آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے نا, یہی بات ہے. جی بالکل یہی پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ رشتے میں علی رضا کے ساتھ تمہارا ادروائز جو ٹیمپرامنٹ ہے نا وہ ملنا ملنا کوئی نہیں ہے, یہ میں تمہیں ابھی سے بتا رہا ہوں. اور اگر تمہارے پاس زندگی میں کوئی اور آپشن ہو تو تم اس کو ضرور کنسیڈر کرنا. جی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ادھر نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے؟ ہاں میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں. مجھے بہت عرصہ ہو چکا ہے, مہینے ہو چکے ہیں, میں اسی بات پہ مجھے وہ دیکھیں میں بھی خاندانی لڑکی ہوں ماشاءاللہ سے, میرے بہن بھائی ہیں, میرے بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے, وہ اپنی بیویوں کو ماشاءاللہ بھابھی میری ساتھ رہتی ہیں, ان کی بیویوں کو ہم میری بہنوں کو لے کے چل رہے ہیں, لیکن وہ بڑے ذمہ دار ہیں. مجھے اس انسان میں نا ذمہ داری نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. معاملہ صرف ذمہ داری تک کا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ شادی کرے گا, لیکن انہوں نے خود اپنے پیرنٹس اپنی مدر کو بھیجا, رشتہ پراپر ہوا ہے, منگنی ہوئی ہے میری. ہاں تو بیٹا انسان یو ٹرن لیتا ہے نا زندگی میں, انسان تبدیل بھی ابھی وہ نہیں چاہ رہے, پھر اس کا مطلب میرا نہیں خیال کہ وہ ابھی چاہ رہا ہے کہ شادی ہو. اگر وہ چاہ رہا ہوتا تو وہ فوراً ہو جاتی شادی. جی بالکل, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں. تو ابھی اس مزاج کے طور پہ نا ایک میں تمہیں بات بتاؤں عائشہ, جو آپ نے زندگی میں نصیحت کے طور پہ یاد رکھنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اور کوئی آپشنز آئے تو ان کو ضرور کنسیڈر کرو. اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہ کر لینا غصے میں آ کے. نہیں میں بہت ٹھنڈے مزاج کی, شکر الحمدللہ. آپ ٹھنڈے مزاج کی ہیں عائشہ؟ کبھی غصہ آ جاتا ہے, لیکن پھر میں خوف خدا میں کبھی ذرا پھر بھی تحمل سے کام لیتی ہوں. اچھا آپ نے اس رشتے کو توڑنا نہیں ہے اپنی طرف سے, لیکن اگر کوئی اور اپرچونٹی آئے تو پھر آپ موو آن کر جانا. صرف منگنی ہے اس میں, ٹھیک ہے؟ جی بالکل. جی اور اسید بھائی کی ذرا بات سنو. یہ نا بلال بھائی, ایک تو باوضو رہیں, وضو کے ساتھ رہیں, ٹھیک, اور دوسرا 2 تسبیحیں یہ پڑھتی رہیں. جی ایک تو یہ پڑھیں سلام قولا من رب الرحیم, یہ اکثر یہ کرتے رہیں, اور دوسرا درود شریف پڑھا کریں. جب یہ باوضو رہیں گے سلام قولا من رب الرحیم پڑھیں گے, درود شریف پڑھیں گے, تو اللہ تعالیٰ جو ہیں جو یہ دل سے چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ کر دے گا انشاءاللہ. یہ سلام قولا من رب الرحیم جو ہے یہ خاص طور پہ عائشہ آپ کے مزاج کے لیے, اور درود شریف جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور برکات کے لیے. وضو میں رہنا ہے آپ نے, اور یہ دونوں تسبیحات پڑھتے رہنا ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا آپ کے لیے. لیکن جو میں نے مشورہ دیا ہے اس پہ آپ نے بہت ہی دل سے توجہ سے غور کرنا ہے. جی ہنا السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے پتر, حکم.
سر میں اور میری مدر آپ کے شو بہت شوق سے دیکھتے ہیں. سلامت رہیے, میرا سلام دیجیے انہیں. سر میں نے پوچھنا تھا اپنے بھائی کے بارے میں. میرے بھائی کا نام عتیق ہے. ان کا میرے بھائی کا نام عتیق ہے, پھر آگے نہیں سمجھ آئی بات بیٹا. مطلب ایکسپینس جو ہے نا وہی بس پورے کر لیتے ہیں. نہیں, عتیق کے بعد نہیں سمجھ آئی بات. عتیق ہے آپ کے بھائی کا نام. پھر جی ان کا چھوٹا سا اپنا نا بزنس ہے آئی ٹی کا. اچھا. تو لیکن وہ زیادہ تر پریشان ہی رہتے ہیں, مطلب گھر پہ بھی کوئی بات نہیں بتاتے, بس اتنے ایکسپینس ہے جو وہ پورے کر لیں اپنے آفس کے. تو وہ کہتے ہیں میں نے جاب بھی نہیں کرنی ہے, تو لیکن اس میں بھی کچھ نہیں ہوتا, تو ان کے بارے میں پوچھنا تھا. شادی یہ بھی شدہ ہے کہتے ہیں میں نے باہر بھی نہیں, شادی شدہ نہیں ہے. باہر بھی نہیں جانا چاہتا؟ باہر جانا چاہ رہے ہیں, باہر کا بھی کر رہے ہیں, یو کے کا بھی اور یو ایس کا بھی. تو وہی پوچھنا تھا کہ باہر ٹھیک رہے گا یا یہاں پہ رہ کے. باہر کیوں جانا چاہے گا؟ باہر جا کے کیا کرے گا عتیق؟ آئی ٹی کا ہی کچھ کہہ رہے ہیں کہ کروں گا. میرے خیال میں عتیق کو ابھی پاکستان میں رہنا چاہیے. ایک بات, جی اچھا بچہ ہے, شریف بچہ ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اسے کہیے کہ سورہ اخلاص جو ہے اس کی تلاوت کرے. سورہ اخلاص کی تلاوت. اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باہر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ایک سٹرگل جو ہے نا وہ بڑا 20 سال تک چلتا چلا جائے گا, وہ فضول کام ہے. تو سر یہاں پہ سیٹ ہو جائیں گے کیونکہ ابھی 7-8 سال ہو گئے ہیں, اسی طرح ہی ہیں. ہو جائے گا بیٹا, ٹھیک ہے. اس میں ناامیدی کی کیا بات ہے؟ اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ. اگلی بات کے بارے میں بھی پوچھنا تھا. کس کے بارے میں؟ دوسرے بھائی کے بارے میں. بتاؤ. ان کے رشتے کے بارے میں. ان کا نام عامر ہے اور جو لڑکی ہے اس کا نام بیلا ہے. بیلا؟ تو یہ جی جی ٹھیک. تو یہ رشتے کی بات چل رہی ہے, تو کیسا رہے گا؟ ٹھیک ہے, عامر کو ٹھیک لگے گا یہ رشتہ. اب اس معاملے میں صرف یہ دیکھ لینا کہ بیلا جو ہے اس کو پین, جوائنٹس کی پین نہ ہو, یہ ایک بات جو دیکھ لینا, ورنہ وہ میرج کے بعد جو ہے یہ اس کے مسائل جو ہیں وہ جوائنٹ پین جس کو اتھرائٹس کہتے ہیں, یہ اگر نہیں ہے تو یہ شادی جو ہے یہ بالکل ٹھیک انشاءاللہ تعالیٰ ضرور چلے گی, عامر کی اور بیلا کی. جی پارے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میری پیاری بیٹی, حکم. بلال بھائی مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا تھا. ان کی نا جاب نہیں لگ رہی, کافی ٹائم ہو گیا ہے. انٹرویوز ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, بات ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے. کیا نام ہسبینڈ کا؟ ان کا نام ہے جان عالم. انہوں نے مڈل ایسٹ میں بھی کافی اپلائی کیا ہوا ہے. کیا کرتے کیا ہے جان عالم؟ پیٹرولیم انجینئر ہے. کہاں سے؟ جی کس یونیورسٹی سے؟ یہ مہران یونیورسٹی جامشورو سے. جامشورو سے. جی جی. اچھا, ان سے کہو 2 چیزیں کریں, کر لیں گے. ایک تو اللہ کا نام ہے یا ذل جلال والاکرام. جی جی. پڑھ لیں گے. جی جی. یا ذل جلال والاکرام. اور دوسرا یہ پڑھیں سورہ اخلاص. اچھا, کتنا ٹائم؟ جتنا چاہیں پڑھیں, کھلا پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں. ہر وقت پڑھتے رہیں. پڑھتے رہیں. مڈل ایسٹ میں چلا جائے گا یہ انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. فیملی اسٹیٹس کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ شرط نہیں لگانی, آپ نے نہ اس پہ زور لگانا ہے. اچھا. اور بلال بھائی ایک دوسرا کوشچن ہے کہ ہماری ماشاءاللہ سے 6 سال کی بیٹی ہے, تو سیکنڈ بیبی ہمارا ہو نہیں رہا نا, اس کے لیے بھی کافی تھوڑا پریشان ہے ہم. آیت کریمہ پڑھیں آپ بہت زیادہ. پڑھوں؟ آیت کریمہ پڑھو بہت زیادہ. اور ہسبینڈ کو بھی بولوں؟ ہاں, آیت کریمہ پڑھو بہت زیادہ, اللہ اچھی خبر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بس بلال بھائی بہت ساری دعائیں کیجیے گا. سلامت رہیے, سلامت رہیے, سلامت رہیے, سلامت رہیے. حافظ جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. وقت پتہ نہیں چلتا کس طرح گزر جاتا ہے, لیکن یہ جتنے بھی مہمانوں نے کال کیا, اللہ کرے کہ انہوں نے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی آرزوؤں کو, ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والا رکھے. آمین.